کا आगाज़ है। सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये मदनी सूरत है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को बहुत से अखलाकी अहकामात दिए हैं, तालीमात दी हैं, मुसलमानों की माशरत कैसी होनी चाहिए, बाहम उमूर इनके कैसे चलने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिह, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। उनके हाथ से आगे न बढ़ो से मुराद क्या? उनके से आगे न बढ़ो, कदम न बढ़ाओ जिसमें वो फैसला कर दें तो उसमें तुम उनसे आगे न बढ़ो, यानी उनकी बात पर अपनी बात को फौकियत न दो। और इसमें तरतीब दी जा रही है, बताया जा रहा है कि मुसलमानों की माशरे एक तरतीब के साथ होती है। जो बड़े हैं उनको आगे किया जाता है, उनसे आगे चलना, उनसे पहले बोलना, उनसे पहले खाना, इसी तरह से और कामों में उन पर पहल करना ये अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह से जो इस्तिदलाल शरई है उसके मरातिब भी बता दिए गए कि सबसे पहले कुरान है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, फिर उसके बाद इजमा है और उसके बाद कयास है। तो दर्जाबंदी भी उमूर दीन में इसी तरह से होगी। जो उमूर कुरान और सुन्नत में बयान हुए वजाहत के साथ, वहां कयास नहीं किया जाता, वहां इजमा की जरूरत नहीं होती। हाँ, जहां वो खामोश हो फिर वहां पर इजमा और कयास से काम लिया जाता है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, न बुलंद करो अपनी आवाजों को, फौक़ सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर। साहबा इकराम में से जो लोग जिनकी आवाज़ तबन बुलंद थी वो भी इस आयत के बाद बहुत आहिस्ता बोला करते थे। तो बताया गया कि आपकी आवाज़ पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना बेअदबी है। और यहाँ से उमूमी अदब भी सिखा दिया, जो बड़े हैं उनके सामने आवाज़ को बुलंद नहीं करना चाहिए। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज़ से बात न किया करो। किस तरह? का जहरी बाज़िकुम लिबाज़िन, जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आवाज़ को बुलंद कर लेते हो और लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ सिर्फ आवाज़ बुलंद करना ही नहीं है, मतलब यह है कि नज़ा ना करो। आवाज़ इंसान तब बुलंद करता है जब उसकी अपनी बात मुकम्मल हो जाए, मगर फिर भी वो किसी पर अपनी बात मुसल्लत करना चाहता हो, तो ऐसा न करो, लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आनी चाहिए। अंतहबता अमालुकुम, कहीं ऐसा न हो कि बर्बाद हो जाए तुम्हारे अमाल, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी ना हो। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम, बेशक वो लोग जो पस्त रखते हैं अपनी आवाज़ों को, इंदा रसूलिल्लाहि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में, आपकी मजलिस में, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने जांच लिया, यानी खालिस कर दिया तकवा के लिए, यानी तकवा वाले हैं। फिर साहबा इकराम की मदा बयान हो रही है कि ये तकवा वाले लोग हैं, ये तो खूब आदाब से वाकिफ हैं। इनकी फजीलत का एक सबब ये भी है कि ये जनाब नबी के आदाब को ख्याल में रखते हैं। और जो बाहर से आने वाले बदू हैं आमतौर पे उनको इस बात का ध्यान नहीं होता, तो उन्हें चाहिए कि वो ये पुराने जो खिदमत गुजार हैं और करीब रहने वाले हैं, आदाब मजलिस नबवी से वाकिफ हैं, उनको देखें, उनको अपना बड़ा माने और उनको देखकर उनसे सीखें कि आदाब क्या है। लहुम मग़फ़िरतुन, ऐसे ही लोगों के लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन अज़ीम, और अज्र अज़ीम का वादा है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका, बेशक वो लोग जो आपको पुकारते हैं, में वराइल हुजरात, आपके हुजरात से बाहर। हुजरात से मुराद क्या? हुजरा कहते हैं आपके घर को, तो आपके जो दौलत खाने थे उनके लिए हुजरात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि आपकी अज़वाज मुतहरात के मुख्तलिफ घर, आप जिस घर में भी हों उसके बाहर आकर अगर कोई आवाज़ दे, जैसे कि बदुओं का तरीका था। एक ख़ास वाक़या भी पेश आया, एक कबीले से कुछ लोग आए और आकर वो, और थे वो बदू, यानी सहरा नशीन लोग थे, आदाब से वाकिफ़ नहीं थे, तो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से ही आवाज़ लगाने लगे कि मोहम्मद आइए हमारे पास और हमारी बात सुनिए, हमारी फरियाद रसी कीजिए। तो अंदाज गुफ्तगू का भी मुनासिब नहीं था। और इसी तरह से उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, कैलूला फरमा रहे थे, तो आकर आपको इस तरह से बेवक्त ना वक्त मुतासिर करना और जो है आपके लिए जहमत का बाइस बनना ये जायज़ नहीं है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, बेशक वो लोग जो आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनकी अक्सरियत अक्ल नहीं रखती, यानी अभी इन्हें तरबियत नहीं मिली, आदाब नहीं सीखे इन्होंने। वलो अन्नहुम सबरू, अगर वो सब्र करते यानी ठहरे रहते, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि खुद आप तशरीफ फरमा होते, आप तशरीफ ले आते, यानी नमाज के लिए आप आएंगे तब मुलाकात हो जाएगी, उस मौके पर मिल लेते, लकाना खैरल लहुम, तो ऐसा इनके लिए बेहतर था। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर आए कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर। इसके पीछे भी एक वाक़या था, और ये वफूद जो आ रहे थे उनसे जुड़े हुए वाक़यात हैं।
اور ہوا یہ کہ وہ جو جن لوگوں نے آ کر قیلولے کے وقت آواز لگائی تھی ان کے ساتھ بقیہ جو بات کی گئی اس کو آخر میں ذکر کیا گیا سورت کے، وہاں پڑھیں گے ہم کہ ان کا مطالبہ کیا تھا۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک قبیلہ تھا اس کی طرف، بنی مستلق کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بھیجا کہ آپ جا کر ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کرائیے، اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی ہے۔ تو یہ گئے اس قبیلے کی طرف، مگر ماجرا یہ ہوا کہ چونکہ پہلے زمانہ جاہلیت میں ان صاحب کی اس قبیلے سے دشمنی رہی تھی، تو انہیں اندیشہ ہوا کہیں یہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، اور میری یہ جو اب حیثیت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اس سے باخبر نہ ہوں اور مجھ پر کوئی دسترازی کریں، زیادتی کریں۔ تو انہوں نے جب اس قبیلے کا رخ کیا، قریب پہنچے تو دیکھا تو اس قبیلے سے کچھ لوگ باہر آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، تو ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہیں سے واپس لوٹ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وہ لوگ تو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہیں اور وہ میرے خلاف جتھا بندی کر رہے تھے۔ جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خلاف تو لشکر کشی ہوگی، اور صحابہ اکرام میں سے بعض نے اس بات کا مشورہ دیا کہ چونکہ یہ لوگ ریاست کے باغی ہو گئے اس طرح سے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، تو ان کے خلاف لشکر کشی ہوگی۔ اب یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ یہ آیات نازل ہو گئی، اور ساتھ ساتھ وہ قبیلے والے بھی آ گئے۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں تو انتظار تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی عامل آئے گا اور آ کر مال زکوٰۃ وصول کرے گا، اور جب پتہ چلا کہ کوئی آ رہا ہے تو ہم تو شہر سے باہر اموال لے کر آئے تھے حوالے کرنے کے لیے، تو غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بات ہوئی۔ تو بتایا مسلمانوں کو کہ دیکھو آئندہ کسی خبر پر، کسی ایسے آدمی کی خبر پر کہ جس میں اندیشہ کسب بھی ہو اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ اس کو صحیح فہم نہیں ہوا اور یہ بات صحیح سمجھ نہیں سکا، ایسے آدمی کی بات پر اعتبار نہ کرنا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی غیر قابل اعتبار، ناقابل اعتبار آدمی تمہارے پاس کوئی بڑی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو دیکھو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور ذرائع سے بھی تحقیق کرو، کسی اور کو بھی بھیجو، اسی طرح سے جو اور واقعاتی شہادتیں ان کو دیکھو، ان تصیبوا قوما، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چڑھائی کر دو کسی قوم پر بجہالت، اپنی نادانی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، حالات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے پر نادم، بعد میں تمہیں پشیمانی اٹھانا پڑے۔ وَعَلَمُوا، تو جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے مابین اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت بنفس نفیس موجود ہیں اور آپ کی مجلس میں صحابہ اکرام موجود ہیں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کے فرامین مقدسہ وہ موجود ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو جس مجلس میں حدیث نبوی پڑھی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جائیں، اس کا ادب بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے۔ اس موقع پر بھی آوازوں کا بلند کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی آپ کے لیے درود پڑھا جا رہا ہو، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہو، اس موقع پر بھی آوازوں کو پست رکھتے ہوئے، ادب کا خیال کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ فرمایا کہ تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں، ان کی خاص حیثیت ہے، ان کی توقیر و تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ تمہاری بات مان جائیں بہت سے امور میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی اپنی رائے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں بات پوچھی جائے تو بتا دو، مشورہ طلب کیا جائے تو بتا دو، اگر تمہاری بات یہ مان جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، حقیقت تو یہ ہے، صورت تو تمہاری، اے مومنو، اے صحابہ، تمہاری صورت تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور تمہارے لیے تبن ناپسند کر دیا ہے کفر کو، یعنی تمہیں کفر سے کراہیت آتی ہے۔ یہ خاص صلاحیت تھی، یہ خاص درجہ تھا جو صحبت نبوی کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ اکرام کو عطا ہو گیا تھا۔ اور اسی کو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ نسبت کا منتقل ہو جانا، کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر انسان کے لیے دین پر عمل کرنا اتنا آسان ہو جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کے لیے آسان ہوا۔ تو اسی طریقے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے مشائخ ہیں، وہ مشائخ جو پابند ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بھی یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ درجات کا ظاہر سی بات ہے بہت بڑا فرق ہے، ایک امتی کا درجہ الگ ہوگا اور نبی کا درجہ بہت بلند ہے، مگر یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے کہ اس سے سامنے والے کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ کفر کے ہر شائبے سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور ایمان اس کے لیے پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تبان وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو، وَالْفُسُوقَ، اور فسق کو، وَالْعِصْيَانَ، اور نافرمانی کو، أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی ہدایت والے ہیں، یہ بعد میں ہدایت کے روشن چراغ بنے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، بطور فضل کے اللہ کی طرف سے اور احسان، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں جنگ ہو ہی جائے مسلمانوں کی، جیسے وہاں ایک اندیشہ پیش آ گیا تھا کہ مسلمان حملہ آور ہو جاتے ایک مسلمان گروہ کے اوپر،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو براہ راست ایسی نوبت نہیں آئی، مگر بعد میں پیش آئی ایسی صورت، جیسے کہ فتنے کا زمانہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل جن مسلمانوں نے بغاوتیں کی، تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی صورت پیش آ جائے تو احکامات کیا ہوں گے۔ ان آیات کے بارے میں فقہاء نے لکھا کہ اس کی تفصیلات ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے سے ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے حکم پر عمل کر کر امت کے لیے اس کی تفصیلات واضح فرما دی۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کے خلاف جنگیں کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے اور ان کے بالمقابل آنے والے غلطی پر تھے، تو ان کہا کہ یہ لوگ کیا مسلمان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، قد بغوا علینا، مگر انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو ان کو مسلمان ہی مانا جانا اور ان کے بارے میں مسلمانوں کے جیسا معاملہ کرنا، یہ حکم ایک ہدایت ہے جو واضح کی گئی۔ بتایا گیا کہیں مسلمانوں سے لڑ پڑے تب بھی دونوں گروہ مسلمان ہی رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو گروہ مسلمانوں میں سے، من المومنین، مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آپس میں قتل و قتال تک کی نوبت آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے مابین صلح کروا دو۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک تو یہ کہ لڑنے کے باوجود بھی، قتل و قتال کے باوجود بھی مسلمان ہیں دونوں۔ دوسری بات یہ کہ بقیہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک گروہ زیادتی کرتا ہو، بغاوت کرتا ہو، علی الاخری، دوسرے کے اوپر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تمہیں چاہیے کہ تم لڑو اس گروہ سے جو زیادتی کرنے والا ہے، بغاوت کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کے اوپر، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، یعنی شریعت کی پاسداری کرے، حکم مان جائے۔ خلیفہ برحق اسی طرح سے جو بھی مسلمانوں کا اس وقت نمائندہ ہے، جو امیر برحق ہے، اس کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ یا اس کے علاوہ بھی کسی مسئلے میں جھگڑا ہوا تو وہاں پر ان کو سمجھا بجھا کر، قتال تک کی نوبت نہ بھی آئے تو صلح جو لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بلائے کس کی طرف؟ اللہ کے حکم کی طرف، فیصلہ جو شریعت کا اس کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تمہیں چاہیے ان دونوں کے مابین صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ یعنی پہلے جو حصہ تھا وہ کیا ہے کہ اگر وہ آمادہ قتال ہو گئے ہیں تو قوت کے ساتھ ان کے خلاف کھڑے ہو اور انہیں لے کر آؤ اس بات پر کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لیں، اور جب وہ آ جائیں صلح کے لیے میز پر تو اس کے بعد ان کے مابین شریعت کے مطابق، عدل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات سے اتنے سارے احکام مرتب کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کتاب الخراج میں تفصیلات رکھی، اور اس وقت کے خلیفہ نے یہ درخواست کی تھی کہ جو بین الملل معاملات ہیں، مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی ہیں کافروں سے، اور پھر مسلمانوں میں بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے جو فوجداری امور ہیں ان کے لیے احکامات مرتب کر دیجیے۔ تو ان آیات سے بہت کچھ اخذ کیا، انسان دنگ رہ جاتا ہے، اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کے فقہاء کو صلاحیتیں بخشی تھیں، کس قدر غیر معمولی صلاحیتیں تھیں۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، اس کو تا قیامت رہنا ہے، تو بہترین دماغوں کو، وہ دماغ جو بہترین دلوں کے تابع تھے، نیک ترین دلوں کے تابع بہترین دماغوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کتاب کی خدمت، اپنے نبی کے فرمان کی خدمت کروائی، اور وہ ہے جو فقہ اسلامی کا معتبر ذخیرہ ہے جو تا قیامت امت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون، یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں، اخوتن، جو باہم بھائی ہوں، یعنی اللہ نے مومنوں کو باہم ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی ناچاکی پیش آ جائے، اس اصل کیفیت کے خلاف کوئی جنگ ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے مابین صلح کروایا کرو۔ تیسرے آدمی کو جنگ بھڑکانے کی کوشش اور اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، چاہے گھر کے معاملات، خاندان کے معاملات ہوں، چاہے اس کے علاوہ کچھ اور آپس کے معاملات ہوں، اور جو ہے عدالتوں کے معاملات ہوں، تیسرا فریق اس میں بھڑکانے کی اور اسی طرح سے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ شیطانی کام ہے کہ وہاں پر مسلمان بھائیوں کے مابین اختلاف پیدا کیا جائے اور بھڑکایا جائے۔ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو دو مسلمان بھائیوں کے مابین صلح کرانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، اس کو کوئی خیر کی بات کہتا ہے، اس کو کوئی خیر کی بات کہتا ہے، تو وہ جھوٹا نہیں ہے،
मसलन यूं कहे कि वो तुम्हारे बारे में अच्छी बात कह रहा था और इससे कहे कि वो तुम्हारे बारे में अच्छी बात कर रहा था, तो सुलह कराने के लिए जो खैर की बात इसको और उसको कहेगा ये झूठ नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, देखो न ठट्टा उड़ाए न मजाक उड़ाए कोई एक कौम दूसरी कौम का, यानी एक तबका दूसरे तबके का, कुछ लोग दूसरे लोगों का, असा यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि तो वो उनसे बेहतर हो, यानी जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो उनसे जो मजाक उड़ा रहे थे। कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। देखिए ये सारी वो चीजें हैं जो अब जिक्र की जा रही हैं जो माशरे में फसाद पैदा करती हैं, माशरत को बर्बाद करती हैं और मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करती हैं। तो कहा कि मजाक ना उड़ाओ। ये मजाक बहुत अजीब चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ, मजाक में भी झूठ अच्छा नहीं। और इसी तरह से ये कि वो आदमी जो मजाक करने वाला हो, जगह जगह मुंह दर्दू मजाक करने वाला हो, इसको एक बुरे किरदार के तौर पर दीन दिखाता है। यहाँ पर बताया कि मजाक उड़ाना इस तरह से, मजाक उड़ाने से मुराद क्या है, किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई कमजोरी दी है, यानी किसी मुश्किल में है या किसी एतबार से माजूरी में है, उसको हदफ बना लेना या इस तरह की बात करना जो ताने का बायस हो, हर वो चीज जो उसके लिए नागवारी का बायस है और इसके जरिए से लोग उसके ऊपर हंसने लग जाएं। तो कहा ठट्टा ना उड़ाओ, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, असा यकूनु खैरम मिनहुम, और चाहिए कि तुम इस बात को जहन में रखो, हो सकता है कि जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउ मिन निसाइन, और न औरतें मजाक उड़ाएं दूसरी औरतों का। मुसलमानों की मजलिसें अलग अलग होती हैं, जब बैठते हैं इज्तिमाई मामलात में हंसी मजाक की नौबत वहीं आती है। तो जब बैठते हैं और इस तरह की मजलिस आरास्ता होती है तो नामहरम और महरम एक साथ नहीं होते। औरतों की मजलिस से अलग होंगी, मर्दों की मजलिस से अलग होंगी। तो मर्दों की मजलिस में भी मजाक ना उड़ाया जाए और औरतों की मजलिस में भी मजाक ना उड़ाया जाए। असा यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि जो औरतें मजाक उड़ा रही हैं उनसे जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो ज्यादा बेहतर हो इनसे। वला तलमिजू अनफुसकुम, और देखो अपने आप को ऐब न लगाओ। मतलब क्या है कि किसी का ऐब बयान न करो। किसी मुसलमान को ऐबदार बयान करना ये खुद अपने ऊपर ऐब लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया कि कोई बुराई ऐसे ना बयान की जाए जो कुल गिरोहे मुस्लिमीन की तरफ आती हो। मिसाल के तौर पर एक साहब ने खड़े होकर मस्जिद में ऐलान किया कि फला ऐसा हो गया और फला ऐसा हो गया, तो आपने फरमाया कि अच्छा अल्लाह करे कि इसको ये ना मिले, यानी जो चीज कही है तुम्हारी वो तुम्हें ना मिले। क्यों? फुक़हा ने लिखा इसलिए कि ये लोगों को ये बता रहा है कि मुसलमान इतने खराब हो गए कि मस्जिद से भी चीजें चोरी हो जाती हैं। तो जो गिरोहे मुस्लिमीन को, कुल मुसलमानों को बदनाम करने वाले काम है उनसे बचा करो। ला तलमिजू अनफुसकुम, अपने ऊपर ऐब ना लगाओ, मुसलमानों के ऊपर ऐब ना लगाओ। इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, बदनाम करने से बचना चाहिए। और आज बदकिस्मती से मुसलमान इसमें बहुत फिराक दिली के साथ मुलविस है। जहां बैठते हैं मुसलमानों की बुराइयां शुरू कर देंगे, सारी अच्छाइयां काफिरों में नजर आएंगी, मगरिब वालों में नजर आएंगी, और उनकी सारी बुराइयां जो है उसको फरामोश कर देंगे, और मुसलमानों की हर छोटी बुराई बड़ी कर कर दिखाना ये इनका मशगला बना हुआ। क्या तरीका है? इस तरह से मुसलमानों को और पस्त हिम्मत करना और बुरा बावर कराना। होता क्या है, उसका नतीजा है कि आपकी नई नस्ल मुसलमानों से बदजन होती चली जाती है, काफिरों के गुण गाती रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के रंग में ढंग जाती है। तो मुसलमानों का चाहे शानदार माजी हो उसे दिखाने की जरूरत है, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो खैर के अनासिर हमारे पास मौजूद है उसे हाईलाइट करने, नुमाया करने और उजागर करके लोगों के सामने लाने की जरूरत है, ताकि मुसलमानों में खुद एतमादी पैदा हो, मुसलमानों के शानदार माजी और बेहतरीन हाल और इंशाअल्लाह बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए वो आमादा हो जाए, उनके लिए उसमें कशिश का सामान हो जाए। इसी तरह से अपने बुजुर्गों के बारे में, सलफ के बारे में उनकी किसी कोताही को खोल खोल कर रखना, और मुसलमानों के तारीख में से भी जो है वो कुछ अगर स्याह पहलू पाए जाते हैं तो उनको निकाल निकाल कर सामने लाना, ये भी कोई उम्मत की खिदमत नहीं है। वला तलमिजू अनफुसकुम, अपने आप को ऐब न लगाओ। वला तनाबजू बिल अलकाब, और न पुकारो एक दूसरे को बुरे लक़बों से। किसी के लिए बुरा लक़ब रख देना, कोई कद में छोटा है तो उसको गिड्डा कहना, या इसी तरह से छोटा कहना, या इस तरह का नाम रख देना, या कोई आंख उसकी एक नहीं है तो उसको काना कहना। ऐसी चीज जो तुम्हारे लिए कोई तुम्हें कहे तो तुम्हें अच्छे ना लगे और उसके लिए वो बायसे आर बनती हो, इससे बचा करो। न पुकारो लोगों को बुरे अलकाब से। बेसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, बहुत ही बुरी बात है ईमान लाने के बाद फिस्क व फुजूर के से अलकाबात धरना। बेसल इस्मुल फुसूक, बहुत बुरा है नाम लेना फिस्क का, बादल ईमान, ईमान लाने के बाद। ये दूसरा तर्जुमा ये किया गया कि बहुत बुरा है नाम रखना यानी मुलक्कब करना फिस्क वाले नामों से। फासिक लोग जिस तरह से पुकारते हैं किसी को उस तरह से, बाद इसके कि तुम ईमान ला चुके हो। मुसलमानों का तरीका तो ये नहीं है।
مسلمانوں کی گفتگو میں اچھی طرح شائستگی پائی جاتی ہے، سامنے والے کے دل کو موہنا، اسے نرم کرنا، اسے مائل کرنا، یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی توبہ نہ کرے اس شنی حرکت سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت بدگمان ہونے سے بچا کرو، زیادہ گمان کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو، اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے یہ سنا ہوگا، پھر یہ ہوا ہوگا، پھر ایسا ہوا ہوگا، وہ تو ہے ہی ایسا، یہ ساری باتیں آج مجلسی برائیوں کے طور پر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو کہا کہ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، ان بعض الظن اسم، یہ بہت زیادہ گمان کرنا گناہ کا باعث ہے، یا یہ کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی تم کسی کے بارے میں گمان کر کے خیال کرتے ہو کہ وہ برا ہے، حالانکہ وہ برا نہیں ہے، تو جس پر تم برائی کی تہمت اپنے خیال میں باندھ رہے ہو، تو یہ تہمت دھرنا کیا ہے؟ تہمت لگانا تو ایک گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور دیکھو جاسوسی نہ کیا کرو، ٹوہ میں نہ لگا کرو، برابر کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کے نجی معاملات میں کیا ہوا، اور اسی طرح سے دیگر۔ ہاں ریاستی معاملات کے لیے جو ایک ضرورت ہوتی ہے جاسوسی کی، جیسے کہ جنگ کے موقع پر یا کہیں دفاع کے لیے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو آپس میں ایسی جاسوسی کرنا، ٹوہ میں لگنا، اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کیا کرے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی۔ اگر ان احکامات پر ہم عمل کر لیں تو واقعتاً ہمارا معاشرہ جنت بن جائے۔ کتنی عظیم ہدایات ہیں۔ ولا یغتب، نہ غیبت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت فرمایا، اس کی شناعت آگے خود بیان کر رہا ہے قرآن حکیم۔ غیبت کیا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کا ایسا تذکرہ کرو کہ وہ سامنے موجود ہو تو اسے وہ اچھا نہ لگے۔ ذکر العیب بظاہر الغیب، لکھا کہ غیبت کیا ہے؟ ذکر العیب، کسی عیب کا ذکر کرنا جو اس میں ہو، بظاہر الغیب، اس کی پیٹھ پیچھے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اگر تم کوئی ایسی برائی اس کی بیان کرتے ہو جو اس میں نہیں ہے تو یہ تو اس سے بڑھ کر ایک گناہ ہے، جو تہمت ہے، بہتان ہے، اس پر بہتان دھرنا ہے۔ فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرے تم میں سے کوئی۔ ایحب احدکم، کہ تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کے گوشت کو، میتن، اس حال میں کہ اس کا بھائی مر چکا ہو۔ مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا کیا تمہیں گوارا ہے؟ فکرہتموہ، تو یہ بات تو تمہیں بڑی عجیب سی لگی، یہ مثال تو تمہارے لیے باعث کراہیت ہوئی۔ ایک لمحے کو انسان سوچے کہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، وہ بھی اس حال میں کہ وہ مردہ ہے، اس کی لاش میں سے نوچ کر کھا رہا ہو۔ کہا کہ اسی طرح کل مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو جب تم کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو تو یہ اسے ایسی ہی اذیت پہنچانا ہے جیسے اس کو اس کے گوشت کو کھانا ہے، اور وہ موجود نہیں ہے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، غیب میں اس کی پیٹھ پیچھے تم برائی کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور بنا دیا تمہیں خاندانوں میں، وقبائل، اور قبیلوں کی صورت میں، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ نسب کے اعتبار سے انسانوں کے جو مختلف قبیلے ہیں، نسلیں ہیں، چل رہی ہیں، تو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون سا ہے، یہ چینی ہے، یہ ترکستانی ہے، یہ ہندی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، معلوم ہو جاتا ہے، تعارف ہو جاتا ہے، اور جب تعارف ہو جاتا ہے تو مکالمہ آسان ہو جاتا ہے، پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ تو جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارا ایک ایڈریس رکھا ہے تمہاری پیدائش کی بنیاد پر، کس کے ہاں تمہاری پیدائش ہوئی، اس طرح سے تمہارا نسب ہے، وہ تعارف کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ایک تعارف اور بھی ہے، وہ تعارف یہ ہے کہ کوئی انسان کس جگہ پیدا ہوا، وہاں کون سا فقہی مسلک رائج تھا، تو وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ جس طرح سے کسی کا کسی قبیلے سے ہونا، کسی ذات برادری سے ہونا، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ اس کی عصبیت کو لے کر اسلامی حمیت کو نقصان پہنچائے تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے کسی کا کسی فقہی مسلک سے ہونا، کسی مکتب فکر سے ہونا، یہ بھی تعارف کا ذریعہ ہے۔ یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تعارف کا ذریعہ، فضیلت کی بنیاد تھوڑی ہے، تعارف کا ذریعہ۔ ہاں اگر اس کو لے کر کوئی یہ کہے کہ صرف میں صحیح باقی سب غلط، تو پھر ظاہر سی بات ہے فرقہ واریت ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے وہ ایک فطری چیز ہے اور تعارف ہے، ایسی جس طرح کسی انسان کا کوئی پروفیشن ہوتا ہے وہ اس کا ایک تعارف بنتا ہے، اسی طرح سے اس کا فقہی مسلک بھی اس کا ایک تعارف ہے۔ تو دین کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ اپنے فقہی تعارفات کو، اپنے مسلکی تعارفات کو مٹا دے، بلکہ اس تقاضا یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر رکھے، اور یہ بالکل فطری بات ہے۔ اور بات مکمل تب تک نہیں ہوتی جب تک تعارف مکمل نہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کہنا صرف کافی کیوں نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو بھئی آپ تک کوئی ڈاک پہنچنی ہو اور وہ آپ کہیں میں پاکستان میں رہتا ہوں، پہنچ جائے گی، بات مکمل نہیں ہوتی نا۔
مسلمان ہونا ایک بڑا تعارف ہے الحمدللہ، اس کے کیا شک ہے۔ اس کے نیچے پھر اور تعارفات بھی ہیں کہ میں کس مسلک پر عمل کرتا ہوں، میں حنفی ہوں۔ اچھا پھر اس کے بعد فقہ حنفی کی کس تعبیر پر عمل کرتا ہوں، میں اپنے اکابر علماء دیوبند کے مسلک و منہج پر ہوں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، اس کے تحت رہتے ہوں، میں سندھ میں رہتا ہوں اور سندھ کے فلاں شہر میں رہتا ہوں، پھر فلاں علاقے میں رہتا ہوں، تو آپ کا ایڈریس مکمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے تعارف آپ کے اور کاموں کے لیے درکار ہے، اسی علم کا تعارف بھی درکار ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو علماء کے لیے تو تعارف ناگزیر ہے کہ وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ بھائی میرا مسلک یہ ہے، تاکہ وہ اپنی تعبیر دین سے سامنے والے کو روشناس کرائیں۔ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت تب ہوتی ہے جب وہ یہ کہیں کہ صرف یہی صحیح ہے، پوری دنیا میں بقیہ سارے مسلمان گمراہ ہیں اور میں جو بات کر رہا ہوں صرف یہ صحیح ہے۔ یہ غلط بات ہے جب وہ یہ مانتے ہیں۔ اور جیسا کہ الحمدللہ سارے اہل السنہ والجماعہ کے مسالک جو ہیں، اور پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں جو قبائل پائے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں، ان کا تعارف چونکہ آج کل بہت منفی انداز میں کروایا جاتا ہے، اس لیے ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اس کو مثبت انداز میں بتایا جائے اور ذہنوں کو صاف کیا جائے۔ آج کل لوگ ان لوگوں کی طرف لپکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں مسلک لیس ہوں اور میرا کوئی مسلک نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو فرقہ واریت سے بچا ہوا، حالانکہ وہ ایک نیا فرقے کی بنیاد ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہی دین میں جو ہے وہ ایک نئے فتنے کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس بات کی تعارف کروایا جائے کہ دین میں بھی جس طرح سے تمہارے قوم قبیلے ہوتے ہیں، جس طرح تمہارے پروفیشن ہوتے ہیں، کوئی انجینئرنگ کیے ہوئے تو بتاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں یونیورسٹی کا ہے، فلاں یونیورسٹی کا ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کی نسبتیں بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو دین پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے کچھ مدارس علمیہ ہیں، مکاتب فکر ہیں علم کے، ان کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنے مکاتب علمی کی طرف منسوب ہیں۔ ان سے جان چھڑانے کی فکر ایک نئے مسلک یا ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالتا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ جو صحیح مسلک ہے امت مسلمہ کا وہ کیا ہے؟ یعنی اس بارے میں جو معتدل رائے رکھنے والے فقہی اعتبار سے، یعنی جو عمل کے کام ہیں جن کے بارے میں احکامات شریعہ فتویٰ جس مسئلے پر ہوتا ہے اس کے 4 مکاتب فکر ہیں۔ پہلے بھی تعارف کروایا تھا کہ فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے۔ اسی طرح سے عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ سنی مسلمانوں کے 2 مکاتب فکر ہیں، ایک ہے جس کو ماتریدی مکتب فکر کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو اشعری مکتب فکر کہتے ہیں۔ یہ سنی مکاتب فکر ہیں۔ اسی طرح سے پھر تربیت اور تزکیے کے اعتبار سے 4 مکاتب فکر، اور ان کے پھر ذیل میں اور بہت سے بن جاتے ہیں، نقشبندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے ڈسپلنز ہیں امت کے دینی اعتبار سے، علم کے، عقیدے کے، فقہ کے، اور اسی طرح سے تزکیے کے۔ تو ان کی طرف منسوب ہونا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ ان میں غلو کرنا کہیں فرقہ واریت بن جاتا ہے، اور میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ بعض لوگ اس کو فرقہ واریت کا ذریعہ بناتے ہیں، مگر وہی بات عرض کی جائے گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ کیا اے اللہ ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ تو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ بھئی جو صفحاء کرتے ہیں، جو جاہل لوگ کرتے ہیں، علم کی طرف منسوب ہو کر بھی جہالت کے رویے رکھتے ہیں، ان سے اعلان برات کرنا چاہیے، اور حق بات اپنی جگہ صحیح رہتی ہے، اس حق کو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی غلط آدمی کے غلط کاری کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یہ قبائل ہیں جو تمہارے درمیان تعارف کا ذریعہ ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بلا شبہ تم میں سے عزت والا، اکرام والا تو وہ ہے، قابل عزت اور لائق اکرام تو وہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ یہی ماجرا ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ دعوی ایمان درست نہیں ہے۔ تم کہتے ہو زبان سے کہ تم ایمان لائے ہو، مگر تم نے ابھی ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے ہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی یہ کہو کہ ہم نے فرمانبرداری قبول کر دی ہے۔ اور واقعہ اس کے پس منظر میں یہی ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس نے جنگ نہیں کی تھی مسلمانوں سے، ابھی ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، انہیں بتایا جا رہا تھا کہ اسلام لاؤ، اور آئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی لوگ تھے جن کا تذکرہ آغاز صورت میں کیا گیا کہ انہوں نے باہر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے ہمارے پاس، اور آ کر یہ کہنے لگے تھے، احسان جتلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیے فلاں فلاں قبیلے نے آپ سے جنگ کی ہے اور ان کو آپ نے طاقت کے زور پر زیر کیا، اور اس کے بعد اب وہ مسلمان ہوئے، اور ہمارا تو یہ احسان ہے مسلمانوں پر اور آپ پر کہ ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی، تو آپ ایسا کیجئے کہ سالانہ کچھ پیسے ہمیں دیا کیجئے، اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے زکوٰۃ میں سے ایک حصہ متعین کر دیجئے۔ تو پہلے تو انہیں بتایا کہ تمہیں ادب ہی نہیں بات کرنے کا، تمیز نہیں ہے، تمیز سیکھو، آداب سکھائے گا۔ پھر صحابہ اکرام کا بلند مرتبہ مقام بیان کیا گیا کہ ان سے سیکھو کس طرح سے مجلس نبی میں بیٹھتے ہیں،
اور اس کے معاملے کو وہاں چھوڑ دیا. پھر آخر میں بتایا گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے جنگ نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دنیاوی لیڈر پر قیاس نہیں کرو کہ یہ لوگوں سے جنگ کر کر ان کو اپنے تابع کرنا چاہتے تھے یا صلح کر کر اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ایمان کی دعوت لے کر آئے ہیں. تم نے تو ابھی صرف اتنا کیا ہے کہ تم نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی اور کہہ رہے ہو تو مسلمان ہو گئے. نہیں، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان قبول کرو. اب ان آیات میں ایمان کا لفظ ہو یا اسلام کا لفظ ہو ایک ہی معنی میں ہے. یہاں سے یہ فرق نکالنا کہ ایمان الگ چیز ہے اسلام الگ چیز ہے، یہ اس کے شان نزول سے بھی ٹکرانے والی بات ہے. تو ان سے کہا، ان عرابیوں سے، اس خاص قبیلے والوں سے، قالت الاعراب آمنا، وہ کہتے ہیں ایمان لائے. کہا کہ کہاں لائے تم ایمان؟ قل لم تؤمنوا، تم تو ایمان لائے نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے جنگ نہیں کی مسلمانوں سے، ہم نے سپرد کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ہاں وہ ایمان جسے کہتے ہیں وہ تو دل کی حقیقت کا نام ہے، ابھی داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. تم نے اسے رضا و رغبت کے ساتھ نہ یہ کلمہ پڑھا نہ اسے قبول کیا، اس کے احکامات کو. وَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، ایمان لا کر اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ کم نہ کرے گا تمہارے اعمال کی جزا میں، یعنی پھر تم برابر کے مسلمان ہو جاؤ گے. یہ ایک تفسیر ہے، اس کے علاوہ بھی اور تفاسیر ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. انہی آیات کی اور تعبیر بھی کی گئی. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا، یقیناً اللہ والے ایمان والے یعنی سچے ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، باللہ و رسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اس میں، جیسے کہ صحابہ کا وصف تھا. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. قل کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدین، کہ تم اللہ کو بتاتے ہو اپنے دین کی بابت، یعنی آ کر جو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے جنگ نہیں کی تو یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا ایمان لانا ہے. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ دیہاتی آپ پر احسان برتے ہیں اس بات کا کہ وہ مسلمان ہوئے، یہی کہ انہوں نے جنگ نہیں کی، فرما بردار ہو گئے، بغیر جنگ کیے وہ آ گئے. قل کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، تمام چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہوں. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ عمل تم کرتے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم